बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बड़ी मेहरबानी आप लोग के साथ शॉर्ट नोटिस पे आप लोग यहाँ पे आपने मेहरबानी की, आप पहुँचे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज बड़ी ज़रूरी है इस हवाले से कि आज मुज़ाकरात की तीसरी नशस्त थी और उसमें हमने अपने जो तहरीरी तौर पे वो तमाम मुतालबात जो थे वो उस नशस्त में हुकूमत के सामने रख दिए। उसकी पूरी तफसील इस्लामाबाद में मुज़ाकराती कमेटी के जो तर्जुमान है हामिद रज़ा साहब, वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो भी करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली वो इस सारे प्रोसेस का हिस्सा रहे एज अ मेंबर ऑफ द कमेटी और वो तर्जुमान है। तो उसकी तफसीलात जो हैं वो या कुछ देर पहले या कुछ देर बाद अभी वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहाँ पे इस्लामाबाद में ज़रूर एक्सप्लेन करेंगे। इस पे बहुत सी चीज़ें हैं जिस पे पार्टी जो है वो भी अपना मौक़िफ़ अपनी बात करना चाहती है। सो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है आज जो हुकूमती वज़रा की तरफ से हुई है और उसमें उन्होंने बहुत सी बातें की हैं, बहुत से नुकात उठाए हैं और बड़ी हैरान कुन बातें हैं और कुछ बातें तो बड़ी मज़ाक़ खेज़ है और वो ज़रूरी है कि उसका जवाब जो है वो उनको दिया जाए। एक बात जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी वाज़ेह की गई कि जी हम अपने मुतालबात से वापस हट गए। मैं हैरान हूँ हुकूमती वज़रा की अक्ल पे कि 9 मई से लेके 8 फरवरी तक और 8 फरवरी से लेके आज तक इस जबर, इस फसाइयत, इस जुल्म, इस धौंस, धांधली, गुंडागर्दी के दौर में, इस बदमाशी के दौर में जब आपने अपने सारे हथकंडे इस्तेमाल किए और आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ नहीं सके, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से नई जमातें नहीं बना सके, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs MPAs को नहीं तोड़ सके, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट्स को डिसलॉज नहीं कर सके जो एक सूबे में है, आप नेशनल असम्बली में हत्तुल वसा कोशिश के बावजूद चंद लोगों को ख़रीद सके जो गिनती में भी नहीं है, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सके। तहरीक इंसाफ पहले दिन से जिन मुतालबात पे खड़ी थी, जिन मुतालबात पे खड़ी है, उन्हीं मुतालबात से 1 इंच पीछे नहीं हटी और ना तहरीक इंसाफ अपने किसी मुतालबे से पीछे हटेगी, इसलिए कि वो मुतालबे को इस पार्टी के फ़ायदे के लिए या किसी एक शख्स के फ़ायदे के लिए नहीं है, वो इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए हैं। और खान साहब कहते हैं कि जब हम 26 की बात करते हैं तो हम शहीदों के इंसाफ की बात करते हैं, हम असीरों के इंसाफ की बात करते हैं, हम मिसिंग पर्सनस के हवाले से बात करते हैं, हम बात करते हैं कि क्यों हुकूमत आर्टिकल 245 लगवा पे और गोलियां चलवाएगी अपने ही लोगों पे। आप ये समझते हैं कि आप उससे पीछे हट जाएंगे? और जिन मुतालबात का ख़ास तौर पे जिक्र किया गया है इलेक्शन के हवाले से कि शायद ये उससे पीछे हो गए हैं और मैंडेट के रिवर्सल के हवाले से कि वो वापस नहीं लेना चाहते हैं, तो मैं उसी से शुरू करूँगा। अगर वो 2 वज़रा ये ख़त पढ़ लेते, ये जो चार्टर ऑफ डिमांड हमने दिया है, इसको पढ़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, ऐसे लिखी लिखाई चीज़ें जो हैं वो जो सामने दी जाती हैं आधा घंटा पहले वो ना पढ़ के सुनाते तो शायद मुनासिब होता। मैं सिर्फ एक चीज़ जो है वो पढ़ूंगा, बाकी मैं इसमें से कुछ नहीं पढ़ूंगा। आप सब ने ऑब्वियसली मीडिया इसको पढ़ भी चुका है, इस पर अपनी खबरें भी दे चुका है, यू नो एवरीथिंग व्हाट इज रिटन, बट देयर इज वन थिंग दैट आई मस्ट रीड इट। वो ये लिखा हुआ है जी इसमें कि द चार्टर ऑफ डिमांड्स ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज प्रेजेंटेड here under as a prerequisite, इस बात पे जरा गौर दें, as a prerequisite to wider negotiations with respect to the restoration of the constitution, आइन की बहाली, the rule of law and respect for people's mandate, free and fair elections। इस जुमले में मेरे ख्याल में अगर ये दोनों वज़रा इसको पढ़ लेते, इस जुमले को पढ़ लेते, क्योंकि इस जुमले के बाद सारी चीज़ें नीचे लिखी गई हैं, तो फिर इतना बड़ा दावा और फिर ये इंश्योर किया कि हर चैनल पे हमें तो फिर मसाइल होते हैं चीज़ें जो है हमारी आगे जाते हुए, मगर हर जगह ये चीज़ बार बार हैमर की जा रही है कि नहीं वो अपने मुतालबात से हट गए हैं। पढ़ो इसको गौर से। हमने कहा कि ये जो मुतालबात हैं ये प्री रेक्विजिट हैं एक वाइडर नेगोशिएशन के, और उसके अंदर जो जो बातें हैं वो हमने सारी लिख दी हैं और वही हमारे मुतालबात हैं, खान साहब की वही मुतालबात हैं जो इसमें लिख दी हैं। और मैं तो इन लोगों की लाइल्मी से और इनके लाइल्मी
تو بالکل ہے ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ایک اور چیز بھی ہے ہمارے ہاں پنجابی میں ایک لفظ ہوتا ہے کملا، جسے کہتے ہیں کہ یہ وہ کملا ہے، پھول، ہی جب پھول ایک اور لفظ ہوتا ہے اسے یملا کہتے ہیں، کہ وہ آدمی پھول ہوتا نہیں ہے بٹ دے اسٹارٹ ایکٹنگ لائک اے پھول. تو یہ جو حکومتی وزراء کا یملا پن ہے، میں اس حوالے سے ان کو صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ پچھلے 1 مہینے سے، خصوصاً پچھلے 2 ہفتے سے، ہم مسلسل پاکستان کے ہر ٹی وی چینلز پہ پاکستان تحریک انصاف کا ہر آدمی جو کسی بھی مباحثے میں گیا ہے، جو کسی بھی ٹاک شو میں گیا ہے، ان سے یہی سوال پوچھا گیا کہ آپ کیا 2 مطالبات رکھیں گے. تو ہم بار بار یہی کہتے رہے کہ وہ وہی 2 مطالبات ہیں جو عمران خان صاحب نے جس دن اناؤنس کیا ہے فارمیشن آف دا کمیٹی. جو 2 مطالبات رکھے تھے وہی 2 مطالبات ہیں. کمیشنز ہیں 26 کے اور 9 مئی کے حوالے سے، اور سیاسی اسیروں کی جو ناحق قید میں ان کی رہائی ہے. اس کے علاوہ وہ ہم سے پھر پوچھتے رہے کہ جی آپ کے تو یہ مطالبات اور بھی تھے 2-3، تو آپ نے یہ کیوں رکھے؟ تو ہم نے انہیں کہا کہ یہ ترجیحی ہے، پرائیورٹی پہ ہے، کیونکہ باقی جو مطالبات ہیں ان کے حصول کے لیے، ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے وقت لگے گا. اس پہ تھوڑا سا، یہ 2 مطالبات ایسے ہیں جو بڑی آسانی سے بڑی جلدی ڈیلیور ہو جاتے ہیں، اور ہماری یہ پرائیورٹی اس لیے ہے کیونکہ جو ناحق سیاسی قیدی جیلوں میں موجود ہیں، جھوٹے پرچوں میں ہے، کسٹوڈیل ٹارچر کا شکار ہیں، ان کا نکلنا عمران خان کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور پاکستان کے لیے بڑا اہم ہے. اس لیے یہ جو ہمارا مطالبہ ہے یہ بالکل ترجیحی بنیادوں پہ پہلے ہے، یہ ضروری ہے. ہم 1 منٹ نہیں چاہتے کہ ہمارا کوئی غریب ورکر جو ہے، کوئی ہمارا قائد، کوئی ہمارا ذمہ دار 1 منٹ کے لیے بھی کسی جیل میں رہے. اس لیے ہم نے اس کے اوپر یہ پرائیورٹی دی. جوڈیشل کمیشن، کیونکہ یہ سارا جو کریٹ کیا گیا ہے یہ 9 مئی اور 26 پہ کیا گیا ہے، تو اس کے حقائق جاننا چاہتے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ چاہے ادارے ہیں، چاہے حکومت ہے، فیکٹس سامنے آ جائیں گے. جب فیکٹس سامنے آ جائیں گے تو پتہ لگ جائے گا کہ کون گنہگار ہے اور کون جو ہے وہ بے گناہ ہے، اور اس سے چیزیں آسان ہو جائیں گی، غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی، چیزیں بہتر ہو جائیں گی. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، یہ پوری حکومت ہے، ان کی 3 صوبوں میں حکومت ہے، ان کے انفارمیشن منسٹر اس کا بیٹھا ہوا ہے، جو آپ یہ دیکھیں کہ حکومت دن میں 4 پریس کانفرنسز کرتی ہے. مطلب وہ انفارمیشن منسٹر علیحدہ کرے گا، ایک دوسرا منسٹر علیحدہ کرے گا، اور وہ جو چھوٹے بچے نئے تیار کر رہے ہیں وہ ان کو بھی بٹھا دیتے ہیں شام کو، اچھا بیٹا تم بھی ایک پریس کانفرنس کر لو، کیونکہ چینل بھی تیار ہے، میڈیا بھی تیار ہے، دکھا دیں گے تمہیں، حکومت ہے. چلو وہ سارے بچے بھی اپنا ہاتھ صاف کر رہے ہیں، وہ نئی ٹریننگ جو ہے وہ سب چل رہے ہیں. اور یہ نہیں دیکھ سکے کہ پچھلے 2-3 ہفتے سے تحریک انصاف پوری قوم کے سامنے یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی ہم یہی لکھ کے دیں گے، اور ہم نے یہی لکھ کے دیا ہے. اور وہ کون سی عقل ہے اور وہ کون سی فہم ہے جو انہیں کہتی ہے کہ ہم اپنے مطالبات سے پیچھے ہٹ گئے ہیں؟ نہ ہم اپنے مطالبات سے پیچھے ہٹے تھے، نہ ہم پیچھے ہٹے ہیں، دوبارہ ہٹیں گے. اور میں نے بار بار یہ لیٹر لہرایا اسی لیے کہ دوبارہ میں کہوں گا ان دونوں وزراء کو، اس کو پڑھ لو. اس میں فری اینڈ فیئر الیکشن کا ذکر لکھا ہوا ہے، اس میں آئین کی بحالی کا ذکر ہے، اس میں رول آف لا کا ذکر ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ ہم اس سے پیچھے ہٹ گئے ہیں. تو یہ اس قسم کی جو گفتگو ہے اس کا کوئی فائدہ کوئی نہیں ہے. آپ اس سے لوگوں کو فول نہیں کر سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ دوبارہ چیف جسٹس کس چیز کی انکوائری کریں گے؟ کیوں؟ ہم تو مطمئن نہیں ہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں، ہم سے مراد یہ ہے کوئی ایک آدمی نہیں ہے، کوئی انڈیویجول نہیں ہے، کروڑہا لوگ ہیں اس ملک کے، وہ انصاف چاہتے ہیں. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ اپنی مرضی کا پرچہ کروانا چاہ رہے ہیں. وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ہمارے بندے چھوڑ دو. ہم تو کہتے ہیں کہ عدالتی نظام پہ اثر انداز نہ ہو، اور اس پہ اگر ہم اس ملک کے منصف اعلیٰ سے، سب سے بڑی عدالت کے منصف اعلیٰ سے یہ امید لگا کے بیٹھے ہیں تو قانون اور آئین ان کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ایک ایسی چیز جس سے قوم کے، عوام کے اور اداروں کے درمیان غلط فہمیاں اور سب سے بڑی بات نا انصافی، ناحق لوگ اندر، اگر اس پہ چیف جسٹس منصف اعلیٰ سے ہم کسی انکوائری یا کمیشن کی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو کوئی ناحق نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے. یہ کوئی پہلی مثال نہیں ہوگی. دوسری چیز انہوں نے کہی کہ رینجرز کی جانب سے بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری کی قانونی حیثیت اور اس کے خلاف تحقیقات وہ تو کہیں پہلے ہی کہیں ہو. ہم نہیں مانتے بھائی، آپ غلط کہہ رہے ہیں کیا؟ اور پھر آپ کہتے ہیں وہ ہائی کورٹ نے اس کے اوپر فیصلہ دے دیا، یہی کہہ رہے ہیں نا آپ. تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اسی ہائی کورٹ سے اسلام آباد سے 6 ججز نے خط لکھا. کیا وہ خط آپ کو یاد نہیں ہے؟ خط کیوں لکھا؟ اس خط میں کیا لکھا ہوا تھا؟ اس خط میں یہی لکھا ہوا تھا کہ انہیں پریشرائز کیا جا رہا ہے، ان کی فیملیز کو پریشرائز کیا جا رہا ہے، انہیں تنگ کیا جا رہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ
اس عدالت میں سے اگر کوئی فیصلہ آ گیا ہے، دیکھیں ہمارے لیے قانون آئین اور پھر انصاف ہم چاہتے ہیں، انصاف کے لیے تو ہم بار بار دروازے کھٹکھٹائیں گے، آخری دروازہ بھی کھٹکھٹائیں گے، یہ ہمارا حق ہے، اس میں کون سی بری بات ہے جو ان کو کوئی اس پہ تکلیف ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی مینڈیٹ چوری کے مطالبے سے دستبردار ہوئی ہے۔ یو وش رانا صاحب، یو وش، نہیں دستبردار ہوئی ہے اور نہیں ہوں گے، لڑتے رہیں گے، آواز اٹھاتے رہیں گے، آخری فورم تک جائیں گے، عوام کے پاس گئے ہیں، عوام کی طاقت سے آئیں گے۔ یو وش دیٹ ہم مینڈیٹ چوری کے اس سے واپس جائیں گے، نہیں جائیں گے۔ آپ یہ اس قسم کی جو باتیں آپ کر رہے ہیں اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا مینڈیٹ کی واپسی کی ہم سے کوئی وہ نہیں کی ہے۔ بھائی جب آپ چور سے چوری کا وہ تقاضا کرتے ہیں، پوچھتے ہیں تو کدی کسی چور نے بھی منیا جے؟ آپ کو تو عمران خان نے ایک موقع دیا تھا اس مذاکراتی کمیٹی کی فارمیشن کے حوالے سے۔ آپ اس مذاکراتی کمیٹی اور اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کے نام پہ آپ لوگ قوم کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ پچھلے 1.5 سال تک آپ لوگ یہ کہتے رہے ہیں، ٹاک شوز میں کہتے رہے ہیں، ڈائریکٹ ہمیں کہتے رہے ہیں مذاکرات کر لو، مذاکرات کر لو، دنیا کو کہتے رہے ہیں جی کہ یہ تو صرف ایجیٹیشن کر سکتے ہیں، یہ مذاکرات نہیں کرتے، یہ سیاسی لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے۔ ہم نے ہر سیاسی پارٹی کے ساتھ انگیج کیا، اپنے بڑے سے بڑے مخالف کے ساتھ انگیج کیا۔ آپ کے ساتھ انگیج کیوں نہیں تھے کرتے؟ کیونکہ آپ ہمارے چور تھے، آپ ہمارے چور ہیں، اور جب تک وہ سارا مینڈیٹ واپس نہیں آ جاتا آپ ہمارے چور رہیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے مذاکرات شروع کر لیے ہیں تو کوئی چوری آپ نے جو کی ہے وہ ادھر ادھر چلی جائے گی؟ کبھی نہیں جائے گی۔ آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا، یہ قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی۔ مذاکرات جو ہیں وہ 26 کے اسیروں اور شہیدوں کے حوالے سے، 9 مئی کے حوالے سے، آپ نے کیا سمجھ لیا کہ آپ اس مذاکرات کے نام پہ جو ہماری اوریجنل چیزیں کہ وہ آپ ڈائلیوٹ کر لیں گے؟ یہ کبھی ڈائلیوٹ نہیں ہوگی اور نہ ہم اس کو ہونے دیں گے۔ اور آپ نے کہا کہ کوئی شہادت نہیں ہوئی ہے۔ یہ کیسی حکومت ہے؟ ایک ریاستی مشینری آپ کے پاس ہے، اتنی بڑی حکومت ہے، تم 13 لاشوں کی تصدیق نہیں کر سکے؟ یہ تمہارے حالات ہے؟ یہ تم حکومت چلا رہے ہو؟ کس طریقے سے تمہیں بتائیں؟ تمہیں جنازے نظر نہیں آئے؟ تمہیں میتیں نظر نہیں آئیں؟ جو کمپنسیشنز ان کو گئی ہیں تمہیں وہ نظر نہیں آئی؟ دنیا جہان کا میڈیا، لوکل، انٹرنیشنل، نیشنل پریس کے لوگ وہاں پہ گئے، تم سمجھتے ہو کہ وہ سب جھوٹ تھا اور صرف اس لیے کیا گیا تھا تمہاری وجہ سے؟ تو یہ شرم کا مقام ہے کہ آپ لوگ اس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں اور بار بار کر رہے ہیں۔ آپ لوگ کہتے تھے کہ گولی نہیں چلائی، آپ کا ڈپٹی پرائم منسٹر جو اس کمیٹی کا ممبر ہے اس نے آن دا فلور آف دا ہاؤس اس کو تسلیم کر لیا، آپ کے سینیٹر نے اس کو تسلیم کر لیا۔ رانا صاحب آپ نے خود بیٹھ کے وہ جو ایک تقریر کی، گولی ادھر سے چلی یا ادھر سے چلی، تو ان شارٹ آپ نے بھی اس کو تسلیم کر لیا آن دا فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے۔ اب آپ ایسی گفتگو کریں، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیا پریشر آپ کو آ گیا ایسا کہ چلتے چلتے آپ پٹری سے جو ہے وہ اترتے جا رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ میڈیا پہ ہم منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ میرے بھائی ہم تو جو بات کرتے ہیں کئی دفعہ پریس کانفرنسز میں بھی، ہمارے یہ بھائی جو صحافی یہاں بیٹھے ہیں یہ تو بیچارے آ جاتے ہیں، ڈی ایس این جیز بھی آ جاتی ہیں، یہ رپورٹ بھی کر دیتے ہیں۔ وہ جو آپ کے دوست مالکان بیٹھے ہیں، وہ جب آپ انہیں کہتے ہیں کہ یہ سینسر کرنا ہے، یہ چلانا ہے، یہ نہیں چلانا، تو وہ تو اپنی مرضی سے چلتا ہے نا۔ ہماری مرضی پہ تو چینل کچھ نہیں چلاتے ہیں، اور چینلز جو ہیں ان کے پاس اپنے صحافی ہیں جو تحقیق کرتے ہیں۔ اگر ہم کوئی بات غلط بھی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ دوسری پارٹی کا ورژن، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت آپ کی ہے، اربوں روپے کے اشتہار آپ دیتے ہیں اور منفی پروپیگنڈا ہم چلانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ سلام ہے جناب تواڈے اس پروسیس آف تھنکنگ نو بھی سلام ہے کہ یہ سب کچھ آپ کر رہے ہیں اور وہ بھی ہمارے پہ۔ انہوں نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن کے قیام کے مطالبے سے پہلے ہی، دیکھیں آپ نے جو بھی بات کر دی ہے، آپ کی نیت کا اندازہ ہمیں ہو گیا ہے کہ آپ اس چیز کو زیادہ آگے نہیں لے جانا چاہتے یا آپ کیسے لگانا چاہتے ہیں۔ اس وقت آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کا تحریری جواب دینے کے لیے وزیر اعظم نے ایک کمیٹی بنا دی ہے۔ وہ کمیٹی آپ نے بنا دی ہے، جواب آپ نے جو دینا ہے، آپ کی آج کی پریس کانفرنس سے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ آپ نے کس قسم کے جواب دینے ہیں۔ ہم تو آپ کو واضح کہنا چاہتے ہیں کہ آپ قاتل حکومت ہیں، آپ قاتل حکومت ہیں، اور آپ کے ہاتھ پاکستانی معصوم ناحق شہریوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے گا اس کو، اور ان کا انصاف ہم لیں گے، یہ قوم لے گی، یہ انصاف ہوگا۔ یہ حکومت کے شسکے جو ہے یہ آج ہیں، کس وقت وقت تبدیل ہو جائے، کوئی اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، کس وقت آپ کے ساتھ کیا ہو کوئی پتہ نہیں لگتا۔ تحریک انصاف نے
शहदा की तमाम तस्वीरें, तमाम कवायफ एक दफ़ा नहीं सैकड़ों दर्जनों दफ़ा लोगों के सामने रखे हैं। यहीं इस हॉल में बैठ के मुझे याद है जिस वक़्त शहदा की तादाद जो थी, आपको याद होगा, आप बहुत से दोस्त यहाँ पे मौजूद थे, 12 थी। यहीं हमने उनकी तस्वीरें, उनके एड्रेसेस, उनके शनाख्ती कार्ड, क्योंकि उस वक्त तक हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी हमने आपके साथ या मीडिया के साथ शेयर की, पूरी दुनिया के सामने की। जिस दिन मैंने इंटरनेशनल मीडिया से बात की उस दिन हमारे पास तफसीलात कुछ ज़्यादा आ गई थी। उनके साथ हमने बहुत सी जगहों पे ज़्यादा चीज़ें जो है उनके साथ शेयर की। हमें कहा जाता, हमें ईरान साहब ने कहा पोस्टमार्टम नहीं दे सके। एक ही पोस्टमार्टम हो सका जो वहाँ पे भगदड़ और जो भौचाल मचा हुआ था उस दिन। वहाँ पे लोग अस्पतालों में जाते थे और गिरफ्तार हो जाते थे। ये जो हमारा 13वां शहीद यहाँ आके शहीद हुआ पेशावर, वाई वॉज ही इन पेशावर, वो क्यों पेशावर में था? रहने वाला वो अटक का था, गोली उसको वहाँ पे लगी, वाई वॉज ही, मतलब, और वो कोई बहुत गरीब आदमी नहीं था जो खुदा ना खास्ता यहाँ पे कोई खैराती इलाज हो रहा था उसका, नो, वो पेशावर में इसलिए था डिस्पाइट द फैक्ट कि वो इंजर्ड था, वो जख्मी था, उसको बुलेट वुंड था, उसको खदशा था कि पंजाब के अस्पतालों में से वो गिरफ्तार हो जाएगा। वो इसलिए पेशावर आया अपने पख्तून भाइयों के पास कि यहाँ पे उसको जो है वो शेल्टर मिलेगा। वो किसी सरकारी उसमें नहीं था, ये भी याद रखिएगा। वो और इस तरह के दर्जनों नहीं सैकड़ों लोग हैं जो गोलियां खाने के बाद भी अपने अपने जिलों में छुप गए, क्योंकि उस शाम को एम्बुलेंसेज ये कहती थी। अभी 2 दिन पहले एक सेशन हुआ, जो लोग जख्मी अभी पेशावर के हॉस्पिटल्स के में हैं, उनके साथ मेरा और सलमान अकरम राजा साहब का, उन्होंने बताया कि हमें, उन्होंने, एम्बुलेंस वालों ने कहा कि तुम्हें रास्ते में उतार देंगे, अगर हम तुम्हें ले गए वहां पे तो तुम वहां से गिरफ्तार हो जाओगे। और जितने लोग गए वहां से अस्पतालों से गिरफ्तार हो गए। आप समझते हैं कि ऐसे हालात में वहां हमारे बंदों का पोस्टमार्टम हो सकता था? जिस अनीस शहीद सती का पोस्टमार्टम हुआ, क्यों हुआ कि आसपास सती बिरादरी और बहुत से लोग उनके हल्के के मौजूद थे, उन्होंने, वो इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा कि नहीं, आप इसका पोस्टमार्टम करेंगे। पोस्टमार्टम हुआ, एक सादा खाली कागज के ऊपर लिख के दे दिया कि जी पोस्टमार्टम हो गया है। उसकी फैमिली अदालत में गई कि पोस्टमार्टम की ऑफिशियल रिपोर्ट जो है वो की जाए, आज भी अदालत में मौजूद है। आप कहते हैं पोस्टमार्टम नहीं हुआ। एमएलसी के लिए भी वो गए। आपका ख्याल है कि जब आप गोलियां लगे हुए जख्मी लोगों को गिरफ्तार कर करके उठा के जिंदान में फेंकने की साजिश कर रहे थे, तो उस वक्त लोग एमएलसी के लिए उन अस्पतालों में जाते? आपने तो अस्पताल बंद कर दिए थे। यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड बहुत से लोग हैं, डॉक्टर्स मौजूद नहीं थे और अस्पतालों को कॉर्डन किया हुआ था। वो जो एक आदमी अपना पोस्टमार्टम करा सका, आपने उसकी भी रिपोर्ट नहीं दी। उसके लिए हम अदालत में गए हुए हैं, मैं आपको बिल्कुल बता दूं, अदालत में गए। और उसके मुद्दई के साथ आपने क्या किया? 22A वाले के साथ आपने उस शहीद के भाई को, पुलिस जो लाइन में काम करता था, आपने उसको वहां से, वो इम्तियाज भट्ट डीएसपी, मैंने आपको बताया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपने वहां से उठाया, आपने उस मुद्दई को वहां से। और फिर जिस दिन हमने अदालत में पेश होना था उस दिन आपने उसको प्रेशराइज किया, हरास किया और उस बेचारे को एप्लीकेशन वापस लेना पड़ी। तो आपका ख्याल है कि 22A की एप्लीकेशन वापस होगी तो आप इस कत्ल की जिम्मेदारी से बच जाएंगे? आप नहीं बचेंगे, आज नहीं तो कल, इट्स ऑन रिकॉर्ड। आपको इस बात का जवाब भी देना पड़ेगा, इसका इंसाफ भी होगा। हमारे 8 शोहदा केपी में से है। केपी का आप कल्चर देखें, अब वो शहीद जो है वो जमीन के नीचे है। यहाँ पे कब्र कुशाई एक बहुत बड़ा कल्चरल, यहाँ ही नहीं, इवन पंजाब में एक आदमी वहाँ शहीद होके आया है, उसकी कब्र कुशाई के लिए एक वो आप देखें कि क्या क्या कंस्ट्रेंट्स हैं। आपने क्या किया? फिर आप कई हमारे लोगों को, इवन केपी के अंदर भी आपने कोशिश की, जिनके वहाँ कारोबार हैं इस्लामाबाद और पंजाब में, उन्हीं शोहदा की फैमिलीज को क्या आप उनको ब्लैकमेल करें? आप हमारी जुबान वो जो है रोक नहीं सकते, चीज़ें खुलेगी, आप घबराएं नहीं। आपने शोहदा के खून का मजाक उड़ाया है। आप वो आदमी हैं जिसके दामन पर अब तक हामला खवातीन समेत बहुत से लोगों का, मॉडल टाउन का खून मौजूद है। आपने तो कहना ही है कि गोली नहीं चली। आपने और क्या बात करनी है? कातलों को, मासूम पाकिस्तानियों के नाहक खून पर पानी फेरने और यहाँ से फरार होने की हम इजाज़त नहीं देंगे। ये आप अपने ज़हन में रखिएगा। अगर आप समझते हैं कि आज आपको कोई गैबी इमदाद है और आज आप जो है वो बच जाएंगे, कत्ल नहीं छुपते होते। इन मैयतों, ये बड़ी भारी हैं, इनका वज़न आप नहीं उठा सकेंगे। आप राना सनाउल्लाह जो है वो याद दहानी अगर उनको करानी हो तो हम तफसीलात आपको दोबारा दे देंगे। आप क्या समझते हैं कि ये जो चार्टर ऑफ डिमांड्स था, इसके अंदर हम आपको एफआईआर के नंबर लिख के देते? इसके अंदर आप ये चार्टर ऑफ डिमांड में लिखना था। आप बैठे हैं ना कमेटी में, तफसीलात आप आए ना केपी,
آپ کو ہم پنجاب لے کے چلتے ہیں، آپ کو ہم بلوچستان لے کے چلتے ہیں، جس شہید کے کلخانی کے اوپر دعا کے اوپر آپ نے مسجد میں چھاپے مارے اور اس کے بھائی کو گرفتار کیا یہاں سے میت لے جاتے ہوئے، آپ کو ہم ان لوگوں کے گھروں میں لے کے جاتے ہیں، آپ کی آنکھیں کھلیں گی. آپ کو جو زخمی، جو ابھی بھی جو زخمی یہاں پہ پشاور کے ہاسپٹلز میں ہے، ہم آپ کو ان سے ملاتے ہیں. لوگ پیرالائز ہو گئے ہیں. میری ایک زخمی سے بات ہوئی، وہ پیرالائز ہو چکا ہے گولی لگنے کی وجہ سے. ایک آدمی کو گولی یہاں سے گئی اور یہاں سے نکل آئی، وہ بول نہیں سکتا ہے. آپ ہمیں بتا رہے ہیں بالکل اس قسم کی کوئی. آج تو میں یہ واضح طور پہ بتا دوں، اس غلط فہمی میں نہ رہیے گا. تحریک انصاف جہاں کھڑی تھی وہیں کھڑی ہے. تحریک انصاف کے قائد نے ہمیں یہی تربیت دی ہے کہ جب حق کے ساتھ، سچ کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ تو ایک انچ نہیں ہلنا ہے. یہ سارے جو نقصانات ہم نے کرائے ہیں، ہمارے قائدین نے، ہمارے ذمہ داران نے، ہمارے ورکرز نے اپنے کاروبار تباہ کرائے ہیں، اپنی فیملیز ڈسلوج کی ہیں، اپنی جان پہ بھی کھیلے ہیں. وہ آپ کا خیال ہے اس لیے تھا کہ ہم اپنے مطالبات سے بھی پیچھے ہٹ جائیں گے. غلط فہمی ہے آپ کی، اور یہ غلط فہمی آپ دور کر لیں. اور آج ایک اور گفتگو بھی ہوئی جس میں ایک اور وزیر نے، ایک تو ان کو یہ ویلے ہیں، پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آتی، ویلے لوگ ہیں، سوائے پریس کانفرنس ہو رہا ہے کم ہی کوئی نہیں ہے. اس نے کہا جی کہ معیشت جو ہے نا وہ بڑی، وہ جو آپ نے دیکھا ہوگا وہ ایک وزیر ہے، کہنے کو تو انفارمیشن کے وزیر ہیں مگر بیسیکلی وہ ڈس انفارمیشن کے وزیر مجھے زیادہ لگتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جناب معیشت تو پاکستان کی وہاں پہنچ گئی ہے کہ کیا ہی بات ہے، مطلب بلے بلے ہو گئی ہے. انہیں امریکہ لندن میں بھی پیچھے چھوڑنے لگے. نانیاں گلاں چھوڑو نا جی. دیکھیں، ایک طرف اڑان پروگرام میں لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں، اور دوسری طرف یہ آج انہی کا یہ نومبر 2024 کی رپورٹ ہے، ڈکلائن آف 4%. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، حکومت کے جاری شماریات کے مطابق ملک میں نومبر میں صنعت کی پیداوار میں -4% گروتھ ہے. ٹھیک ہے جی، -4%. اور مجموعی 5 ماہ میں گروتھ -1.2% ہے. مطلب اس کا اب یہ دیکھیں نا، یہ میڈیا میں نہیں آئے گا، یہ نہیں بتائیں گے، یہ اشتہار نہیں لگائیں گے. دیو نا قوم کو مبارکباد، دو قوم کو مبارکباد. انڈسٹریل گروتھ نیچے جا رہی ہے، 1.8 ملین لوگ ملک سے باہر چلے گئے ہیں ملک چھوڑ کے. تم کہو جی ہماری ریمیٹنس بڑھتی جا رہی ہے. مطلب میں ان کی اس کے اوپر حیران ہوں کہ یہ کس پکے منہ سے یہ جھوٹ بولتے ہیں اور کس طریقے سے یہ گفتگو کرتے ہیں. وہی وزیر صاحب جو ہیں وہ اپنی نوکری پکی کرنے کے لیے بڑی بڑی بڑکے مار رہے تھے، بہت بڑی بڑی گفتگو کر رہے تھے. اس کے اوپر بات 190 وہ جو ملین پاؤنڈ والے مقدمات پہ بات کر رہے تھے. میں صرف ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا یہ بڑا ایک پوائنٹ، میں نے اس پہ تھوڑی سی ریسرچ کی آنے سے پہلے. وہ جناب کہہ رہے ہیں کہ یہ کرمنل پروسیڈز ہیں. آپ نے سنا ہوگا یہ بھی آج اس نے کہا تھا کرمنل پروسیڈز ہیں. وہ اللہ کے بندے کچھ شرم کرو. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ کرمنل پروسیڈ جو ہیں وہ لانے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کا اکاؤنٹ استعمال کیا گیا ہے. یعنی کہ تو پھر آپ سپریم کورٹ کے کسی جج کو بھی اندر کریں گے کرمنل پروسیڈز کے. مطلب سپریم کورٹ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ سپریم کورٹ کی مرضی کے بغیر تو نہیں نا استعمال ہوتا. تو پھر آپ اس میں کس کو لانا چاہتے ہیں. دوسری طرف آپ ہی کا ماتحت ادارہ نیب کے انویسٹیگیٹنگ آفیسر نے جو بیان دیا ہے، جا کے بیان، میں آپ سے بیان بھی شیئر کر لوں گا، شاید میرے پاس ابھی نہ ہو، اس کی کاپی ہے، میں آپ کے ساتھ کسی گروپ میں شیئر کر لوں گا. اس میں آئی او کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کرمنل پروسیڈز نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ مس اپروپریشن نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور وہ کہہ رہا ہے یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی نہیں ہے. وہ لکھ کے دے رہا ہے. یہ حضرت جڑے نے بڑے ویل انفارمڈ آدمی نے یہ کہہ رہا ہے کہ جی کرمنل پروسیڈز ہیں، اور اس کو یہ نہیں پتا کہ آؤ پھر سپریم کورٹ سے بات کرو. لاؤ نا، سب کو لاؤ. کیسی یہ بات کرتے ہیں. دیکھیں یہ عدالت عظمیٰ کو براہ راست فرضی جرم میں امپلیکیٹ کر رہے ہیں اور جرم میں سہولت کاری کا الزام دے رہے ہیں. تو الزام دے رہے ہیں تو ہوپ فلی یہ کچھ نہ کچھ جو ہے اس پہ کریں گے بھی صحیح. اگر نہیں کریں گے تو پھر کم از کم منہ تو بند کریں گے نا، کیونکہ یہ اچھا نہیں لگتا کہ کام آپ کر نہیں سکتے ہیں. اچھا دوسری بات ہے، یہ ہمیں چیلنج دے رہے ہیں رسیدیں دکھاؤ. بھائی ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں رسیدیں دکھانے کے لیے. وہ جہاں رسیدیں تے تسی ملک تو باہر گئے سی بیمار ہونے کے باوجود تہاڈیاں رسیدیں آ گئی جے. آپ کی رسیدیں تو آج تک نہیں آئی ہیں. آپ کی رسیدیں تو والا معاملہ تو اسی 1 پار سے ہی شروع کر لیتے ہیں نا. تو اسی کے اندر پھر یہی 190 ملین والا معاملہ جو ہے وہ بھی اس کے اندر آپ کے سامنے کلیئر ہو جائے گا. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ٹرسٹی ہونے کے ناطے خان صاحب کو اور ان کی بیگم صاحبہ کو اس میں امپلیکیٹ کرنے کی، اس من گھڑت کیس میں امپلیکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، حق سچ کے ساتھ وہ کھڑے رہیں گے. آپ کی یہ تلواریں ان کے سر پہ لٹکتی رہیں.
نہ آپ پہلے ان کا کچھ کر سکے ہیں، نہ اب آپ ان کا کچھ کر سکیں گے. میں زیادہ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید مجھے تھوڑا سا لمبا جو ہے وہ میں کر گیا ہوں. چیزیں اتنی ساری ہیں اور میں نے تو پھر اس میں پرائرٹائز کیا کہ جو جملوں پہ ہمیں زیادہ وہ ان کا پتہ لگا کہ مزگہ خیز ہیں، ان کا جواب جو ہے. جی سر، تازہ ترین صورتحال تو یہی ہے جس کے رسپونڈ میں ہم یہاں پہ آئے بیٹھے ہیں. ابھی جب سوال جواب ہوں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ تو ضرور پوچھیں گے اگر میرے سے رہ بھی گئی. دیکھیں، سپریم کورٹ میں بیریا کی جانب سے جو جمع کرائی گئی مشرقی بینک کی دستاویزات میں یہ واضح ہو چکا ہے کہ یہ ذاتی نوعیت کی رقم تھی جو پرائیویٹ ذرائع سے بذریعہ دبئی پاکستان سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں منتقل ہوئی ہے. نیب کی عدالت میں جمع ہوئے بیان کے حوالے سے میں آپ کو آلریڈی پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ کیا کہہ چکے ہیں. حکومت پاکستان کے پاس اس کو ملکی خزانے میں رکھنے کے ثوابدیدی اختیارات نہیں تھے، لہذا یہ رقم سپریم کورٹ نے اپنے حکم کے ذریعے حکومتی خزانے میں بھجوائی ہے. یہ بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا، یہ بھی ان کو شیئر کرنا چاہیے. اب تو گورنمنٹ ان کے پاس ہے نا، سارے کاغذات یہ نکلوا سکتے ہیں، تو اب یہ اتنا اچھل کود کرنے کی ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے. بہرحال ان لوگوں کے حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ یہ کچھ گھبرا سے گئے ہیں، کچھ پریشان سے ہو گئے ہیں. کوئی حالات جو ہیں وہ ان کو کیونکہ ہم نے جو ان کا بلف ہے، جو یہ ہمیں یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم ان مذاکرات سے بھاگ جائیں گے یا نہیں آئیں گے، وہ ختم ہو گیا ہے. اس سارے معاملے کے، اس ساری گندگی کے باوجود پاکستان تحریک انصاف سٹیڈ پازیٹیو. جب ملاقاتیں نہیں بھی کرائی گئی، خانے کا ہوتی ہے ملاقات، ہو نہیں ہوتی ہے کوئی بات نہیں، تم لکھ کے دے دو. ہم نے پھر بھی لکھ کے دے دیا. اور لوگ یہ کہتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ جس دن سے یہ مذاکرات شروع ہوئے ہیں، منظم پروپیگنڈا خان صاحب کی اہلیہ کے خلاف انہوں نے شروع کر دیا. منظم طور پہ ایک پروپیگنڈا انہوں نے شروع کر دیا. خان صاحب کی فیملی کے اوپر انہوں نے شروع کر دیا. ان کے وزراء چار جو ہے وہ پریس کانفرنسز کرنے لگ گئے. ہمارے لوگ ری ایکشن میں بولتے ہیں اور وہ بولیں گے. یہ مت سمجھے کہ مذاکرات کی چیز دکھا کے آپ ہمیں خاموش کرا لیں گے. بولیں گے، آپ غلط بات کریں گے، آپ جھوٹ بولیں گے، ہم اس کا جواب دیں گے. آپ ظلم کریں گے، ہم اس کو روکنے کی کوشش کریں گے. آپ جبر کریں گے، ہم اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. یہ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں مذاکرات کا کوئی لالی پاپ ہے جو آپ نے ہمیں دے دیا اور ہمارا منہ بند ہو گیا؟ ایسے نہیں ہوگا. آپ یہ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اللہ کی ذات سے ڈریں. جو ظلم آپ نے کیا ہے، جو قتال آپ نے کیا ہے، رب کی میں دوبارہ کہتا ہوں، لاٹھی بے آواز ہے. آپ کو بھاگنے نہیں دیا جائے گا. یہ قوم آپ کو بھاگنے نہیں دے گی. یہ کمیشنز بنا دیں اور اس پہ، اور جو بار بار ہم کہہ رہے ہیں اس پہ وہ تحقیقات ہو جائیں تو قوم کے لیے بھی اور اس ملک کے مستقبل کے لیے بہتر ہے. اینڈ اسٹاپ ود دس نانسنس ایوری ڈے. جھوٹ بولنا اور پکے منہ بنا کے کہانیاں سنانا چھوڑیں، اس کو کام کی بات کیا کریں. تھینک یو. کارکنوں کا ایک ذہن بنا لیا تھا کہ ہم جہاد کے لیے جا رہے ہیں اور اگر آپ واپس نہ آئے تو گھر والوں کو کہے کہ نماز جنازہ غائبانہ پڑھا ہے. مطلب تم کو بتا دیا گیا تھا کہ ہم پکنک کے لیے نہیں جا رہے، جہاد کے لیے جا رہے ہیں. جب جہاد کے لیے جانے تو اس میں یہ کچھ ہوگا تو کیا نہیں سمجھتے کہ اس میں ہمارے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب بھی برابر کے شریک ہیں جب انہوں نے. دیکھیں، اب میں اس کا کوئی جواب دوں گا تو کل کوئی ایک اور نیا پروپیگنڈا کھڑا ہو جائے گا کہ بھئی یہ ترجمان پارٹی کے ہیں یا کے پی کے ہیں. دیکھیں، بات سنیں. ہاں چلیں، یہ شکر ہے آپ نے اچھا کلیئر کر دیا. میں اب یہ بھی بتا دوں کہ وہ بھی ایک جھوٹی خبر تھی جو کل پھیلائی گئی. مگر اس حوالے سے آپ نے جو سوال کیا ہے، جہاد کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ بندوق اٹھائیں اور جا کے بارڈر پہ چلے جائیں، لڑ جائیں. ایک اچھا کام، نیک کام، بہت سی احادیث موجود ہے جن کا مفہوم ہے کہ بہت سے اور نیک کام جی جہاد کے مترادف ہیں. جب آپ حق کے لیے لڑ رہے ہیں، حق کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، حق کے لیے بات کر رہے ہیں، تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ وہ بھی جہاد ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں ان کا مطلب یہ تھا، جب یہ گفتگو ہوئی، یہ اس وقت بھی بات کلیئر ہوئی تھی کہ حق کے لیے بات کرنا، کلمہ حق اٹھانا، یہ جہاد ہے. اور یہ پرسیپشن کیوں کریٹ ہوئی؟ صرف آپ کے چیف منسٹر نے نہیں، بہت سے دوستوں نے یہ اور بات کی. اور یہ پرسیپشن اس لیے کریٹ ہوئی کہ پچھلی دفعہ جو لوگ گئے تھے ان پہ ربر بلٹس برسائی گئی تھیں، اور آپ کو میں یہ بتاؤں شیلنگ ہوئی تھی. اور لوگ شیلنگ سے بھی جو ہے، کئی لوگ جو ہیں وہ ان کو فیٹل انجریز ہوتی ہیں، ربر بلٹ سے بھی فیٹل انجریز ہوتی ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کٹی پہاڑی کے مقام پہ اور ایک جگہ پہ اور لاسٹ ٹائم جب آپ نے موبلائزیشن کی تھی تو اس وقت بھی کے پی کے دوستوں نے یہ کہا تھا کہ ہم پہ لائیو ایمونیشن فائر کیا گیا ہے. آپ کو یاد ہوگا، کہا تھا کہ بالکل گاڑی کے اوپر سیدھا لائیو ایمونیشن فائر کیا گیا، اور یہ آن ریکارڈ ہے، کئی صحافیوں نے اس کو رپورٹ کیا. تو اگر پچھلا ایکسپیرینس دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یار یہ لوگ ایسے ہیں، گو کہ بالکل ہمارا ذہن نہیں تھا. ہم سمجھتے تھے کہ یہ تو کام ہو ہی نہیں سکتا
کہ آپ اپنی معصوم عوام کے اوپر سیدھی گولیاں برسائیں گے. تو اگر انہوں نے یہ بات کی ہے تو اس کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے. تو یہ پارٹی کی بات ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ کلمہ حق اٹھانا, حق کی بات کرنا, یہ جہاد ہے. مذاکرات کے 3 دور ہوئے ہیں لیکن دونوں فریقین ایک پیج پر نظر نہیں آئے, جس کا رزلٹ آج بھی سامنے آیا ہے کہ آپ ان کی مخالفت کر رہے ہیں, وہ آپ کی کر رہے ہیں, اور بقول آپ کے کہ آپ کے مخالفین ڈاکو اور چور ہیں. تو جب آپ کو معلوم تھا کہ یہ ڈاکو اور چور ہیں تو آپ کو کیا زبردستی ان سے مذاکرات کے لیے بٹھایا گیا, یعنی کوئی مرضی اس میں شامل ہوئی کہ ان کے ساتھ مذاکرات لے کے آ گئے؟ دیکھیں جی, مذاکرات تو ہمارے سے تو ہماری مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں لے سکتا نا. کوئی یہ سمجھے کہ وہ ہماری مرضی کے خلاف ہم سے کوئی لے لے گا, کوئی کام کروا لے گا, ہمیں بٹھا دے گا, تو مذاق والی بات ہے. اب تحریک انصاف کی قیادت یا ذمہ داروں کو کوئی زبردستی بٹھائے گا. ہم سے زبردستی بیان تو دلوا نہیں سکے. اگر زبردستی ہمارے پہ چلتی ہوتی تو یہ جتنے 94 ایم این اے وہاں بیٹھیں گے تو سب پھر پھر ہو گئے ہوتے. اگر ہم پہ زبردستی چلتی ہوتی تو آج آپ کی حکومت ہوتی کے پی کے, اس میں تو سارا کام ختم ہو گیا ہوتا. زبردستی نہیں ہے. فارمیشن آف دی مذاکراتی کمیٹی خان صاحب نے اس لیے کی, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ 26 کے قتال کے بعد اداروں کے درمیان اور عوام کے درمیان خلیش, غصہ, نفرت جو پھیل رہی تھی, خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر بڑھ گئی اس حد سے جس حد تک پہنچ چکی ہے, تو شاید جب میں واپس آ کے ان چیزوں کو سنبھالوں گا تو میرے سے بھی واپس نہ ہو سکے. تو یہ اس قوم کے لیے ٹھیک نہیں ہے, اس ملک کے مستقبل کے لیے ٹھیک نہیں. سو ہی کریٹڈ اگین, نا وی ہیو سیڈ اٹ مینی ٹائمس, ہی ہیز اگین کریٹڈ اے ونڈو آف اپرچونٹی فار دی بیٹرمنٹ اسیروں کے اور شہیدوں کے لیے. کوئی ہم پہ زور زبردستی ہے نہ کوئی کر سکتا ہے, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک اپرچونٹی کریٹ ہوئی ہے تو آپ جو مرضی کہتے رہیں گے جسٹ بیکاز وی ایس. دیکھیں ہمیں کتنی تکلیف ہوگی کہ ہم کل تک کہتے رہے ہیں کہ یہ مینڈیٹ چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں, اور ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے. ایک لارجر پکچر اور لارجر انٹرسٹ میں اگر ہمارے قائد نے یہ فیصلہ کر لیا تو ہم وہ بیٹھ گئے ہیں پاکستان کے مستقبل کی بہتری کے لیے. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر میں چور کے ساتھ بیٹھ کے کسی معاملے پہ بات کر رہا ہوں تو وہ چور نہیں ہے کیونکہ میرا بیٹھنا اس کو لیجٹمیسی دے دے گا. نہیں, وہ تو جب تک چوری واپس نہیں ہوتی آپ چور ہیں بھائی جی. سر یہ بتائیے گا, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ براہ راست مذاکرات ہو رہے ہیں بیرسٹر سیف, اور آج خبر چلیے علی امین گنڈا پور نے آرمی چیف سے ملاقات کی, کیا سمجھتے ہیں بیرسٹر گوہر, کیا سمجھتے ہیں آپ کو بڑی محبت ہے بیرسٹر صاحب سے, بار بار انہیں کا نام آتا ہے. بیرسٹر ہی ہے سر, وہ ان کی محبت ہے. صبح اٹھ کے پہلی پریس ریلیز اسی کی نظر آئی, صبح 6 بجے. سر اچھا, کیا کہتے ہیں بانی تو دین آئی مسٹ سے جی, عمران خان کب تک رہا ہوں گے, اور چیزیں چل رہی ہیں, کیا اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اب کیونکہ اب براہ راست اسٹیبلشمنٹ اس میں آ گئی ہے تو کتنے عرصے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ اس کے ساتھ ہی کیونکہ یہ والی بڑی خوش ہو رہی تھی کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات ہو گئی. پہلے یہ بتائیں, یہ کون خوش ہو رہا تھا؟ پی ٹی آئی والے اچھا بہت زیادہ خوش تھے کہ اچھا, یہ ابھی تک آپ معاملات سنبھل رہے ہیں. میں وہ تو یہ بتائیں کہ یہ خان صاحب کی اجازت سے آرمی چیف سے ملے تھے, اور پھر فوری طور پر اس کی ترغیب آئی ہے کہ آرمی کی طرف سے, اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, کہ انہوں نے کوشش کی سیاسی بات کی, لیکن ہم نے پہلے یہ جو سیاسی لوگوں کے کا کام ہے ہمارے ساتھ یہ سیاسی باتیں نہ کریں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں آپ کے آپ سر کس چینل سے تھے, میرے ذہن میں نہیں رہا. آج ٹی وی سے. اچھا, آج ٹی وی نے یہ چلایا ہے کہ جو تردید آئی ہے وہ آرمی کی طرف سے آئی ہے؟ چلایا آپ نے؟ نہیں, میرے علم میں تو نہیں ہے, کیونکہ جو میں نے ٹکٹس دیکھے ہیں آپ نے تو اس پہ ذرائع لکھا ہوا. تو اچھا اچھا اچھا, تو میں نے کہا میں ذرا کلیئر کر لوں آپ سے. اچھا چلیں ٹھیک ہے, میں نے کہا کیونکہ میرے علم میں نہیں تھا. آپ لوگوں نے سب نے سارے چینل نے ذرائع چلایا. اب آپ نے ایک بہت بڑی اسٹیٹمنٹ دے دی ہے. ایکچولی اسٹیٹمنٹ اب بیان جو ہے وہ کیونکہ آپ کے چینل نے تو ہمت نہیں کی نام چلانے کی, مگر آپ نے کر دیا. اچھا ٹھیک ہے, چلیں دیکھیں آپ کا جو ایک وہ تھا میرے اس میں جو پوائنٹ تھا, جو میٹنگ ہوئی ہے, دیکھیں بات سنیں, جو میٹنگ تھی وہ پھر اگین کیونکہ یہ سوال جو ہے اس کے نیشنل اور پارٹی کے حوالے سے, آئی ووڈ بی سیئنگ دس, جو میٹنگ ہوئی ہے وہ اسکیجول تھی اور آپ کی سیکیورٹی کے معاملات کے حوالے سے ہوئی ہے. اور خان صاحب نے جو آج بات کی ہے آپ شاید اسی کا ریفرنس دے رہے ہیں. تو پہلے دن سے پارٹی یہ کہتی رہی ہے کہ ہمیں میننگ فل ڈائلاگ کرنا ہے. اچھا, مجھے یہ نہیں اندازہ ہو رہا کہ کیوں یہ چیزیں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہیں. پہلے دن سے, آج سے نہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو عمران خان صاحب جیل میں آپ کے دوستوں سے, بھائیوں سے, صحافیوں سے یہ کہتے رہے ہیں کہ وی آر فار میننگ فل ڈائلاگ, اور میننگ فل ڈائلاگ کو ہم ڈیفائن کرتے رہے ہیں
کہ میننگ فل ڈائلاگ اس اینٹی کے ساتھ ہوتا ہے ہو از ایبل ٹو ڈیلیور, جو کچھ ڈیلیور کر سکے, ٹھیک ہے جی. اور ادھر ہی آپ کے پاس بیٹھ کے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر اس میننگ فل ڈائلاگ کا فیس جو ہے وہ یہ حکومت ہے تو سو بی اٹ. اگر یہ حکومت اس میننگ فل ڈائلاگ کا وہ ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ملاقات ہوئی بھی ہے تو اس میں اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے جس قسم کے لوگ جو ہیں وہ بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سے پرانے چیف منسٹرز ہی آپ کے اس میٹنگ میں موجود تھے. ہمارے چیف منسٹر بھی موجود تھے, آپ کے گورنر بھی موجود تھے. تو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کا اگر چیئرمین جو ہے وہ جو کہ خود کے پی سے تعلق رکھتا ہے اور کے پی کے سینسٹیو اضلاع سے تعلق رکھتا ہے, if he becomes part of it, so there's nothing to be worried about. اچھا دیکھیں, obviously میں آپ کو بتا دیتا ہوں, دیکھیں ہمارا پوائنٹ آف ویو ہمیشہ باقی پارٹیوں سے مختلف ہوتا ہے. وہاں پہ بہت سے لوگ ایسے موجود تھے جو سیاسی طور پہ ہمارے خلاف ہیں, جیسے کہ آپ کے گورنر یہاں پہ موجود ہے, جیسے کہ بہت سی اور جماعتیں ہیں جن کا ہمارا سیاسی جو ہے ایک بہت لمبا چوڑا اختلاف ہے. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی ان پٹس ہوں جو ہم اپنے سیاسی مخالفین کے سامنے نہ دینا چاہتے ہوں, تو میرے خیال میں اس میں کوئی مذاق کا تو نہیں ہے. سر آپ نے ایک بات کی غیبی امداد کی, اور اگر کسی نے مل لیا تو وہ مطلب ہے کہ کوئی کسی دشمن ملک کی فوج سے تو نہیں ملے. غیبی امداد کی آپ نے بات, یا کوئی خدا نہ خواستہ اس ملاقات کے بعد کو ہمارے پہ پرچے ختم تو نہیں ہو گئے, یا اس ملاقات کے بعد ہمارے کیس تو نہیں اٹھائے گئے. اور اس ملاقات کے بعد یہ پریس کانفرنس ہوئی, آپ نے سنی نہیں ہے. اور یہ حکومت ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ دیکھا یہ ڈاکیومنٹ, اس میں ہم نے انسٹالڈ حکومت لکھا ہے, ٹھیک ہے. اس ڈاکیومنٹ میں ہم نے کیا لکھا ہے, انسٹالڈ گورنمنٹ. تو انسٹالڈ گورنمنٹ ہوتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کی انسٹالڈ ہوتی ہے نا, تو اسی گورنمنٹ کی پریس کانفرنس نہیں ہوئی. تو یار آپ ملاقات کے اوپر کھپ رہے ہیں, چھوڑیں کوئی اور بات کریں. سر آپ نے غیبی امداد کی بات کی, اور یہ برسر اقتدار پارٹیاں جو ہوتی ہے وہ غیبی امداد کی طرف کیوں دیکھتے ہیں؟ ویسے تو بات یہ ہے کہ ہم سب کوئی جو غیبی امداد ہمیں بتائی گئی ہے, ہمارے گھروں میں پیدائش میں ہم سب مسلمان ہیں, اور ہم ہمیشہ جب کوئی کام ایسا کرتے ہیں تو ہم غیبی امداد جو ہے وہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. مگر جس غیبی امداد کی میں بات کر رہا تھا اس کی طرف سیاست میں سیاستدان تب دیکھتے ہیں جب ان کے پلے ووٹ شوٹ نہیں ہوتے ہیں, جب عوام ان کو ریجیکٹ کر دیتی ہے, جب ان کا کوئی بیانیہ نہیں ہوتا ہے, ان کی کوئی ڈیلیورنس نہیں ہوتی ہے. سو یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب آپ کا سیاسی بیانیہ ختم ہو چکا ہوتا ہے اور آپ کے پلے کچھ نہیں رہتا, اور اس سے پرہیز کرنی چاہیے. تھینک یو ویری مچ. کون سی ملاقات جی؟ یہ میں آپ کو خان صاحب سے پوچھ کے بتاؤں گا. تھینک یو.